बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपके साथ शरीके गुफ्तगू है। आज की वीडियो के दो तीन छोटे छोटे अनवान हैं। पहला तो पहले अनवान के तहत तो मैं मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब कुक्कड़ साहब को मुखातब करना चाहता हूँ कि जनाब हज़रत काकड़ साहब, आपसे पहले भी इस वज़ीर आज़म हाउस में एक मुकीम था जो इसका मुकीम था, उसे चंद दिन हुए वज़ीर आज़म हाउस छोड़े। वो भी काफ़ी ड्रामाबाज था, वो भी सर्कस के करतब दिखाता था। लकड़ी का बांदर, मियाँ शरीफ का पिसरे खोर, उसका नाम शहबाज शरीफ है, लोग उसे शोबाज कहते हैं। वो भी कपड़े बेचता था। आप भी अपने कमरे का एसी बंद करके हमें अपना ड्रामा दिखा रहे हैं। तो मेरे बरखरदार वज़ीर आज़म, मेरे से आप बहुत छोटे हैं, तो ये ड्रामे नहीं चलेंगे। अब कौम अपना हक मांगने निकल पड़ी है। ये वापडा का एक बहाना है। 76 साल से जो काबज़ गासिब लोग हैं, उनसे अपना हक, हकीकी आज़ादी और हकूक़ मांगने नहीं, छीनने निकल पड़े हैं, और इसको अब कोई रोक नहीं सकेगा। बेहतर है, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो जो IPP की इमरान खान नहीं जिस पे कर सका था, वो जो रिपोर्ट तैयार है वो एहतसाब वालों को दें, वो उस पे ईमानदारी पे उस पे अमल करवाएं, तो सब मसले हल हो जाएंगे। ये बिजली का तो खास और खास ज़रूर हल हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले अनवान के तहत जनाब मददुल्लाह अपने ज़मीनी खुदा हज़रत जनरल आसम मनीर साहब से मुखातब हूँ। जनरल साहेब, 1960 तक पाकिस्तान के हालात कुछ और तरह के थे, और सन 1958 में बखुशी कह लें या मजबूरी के तहत पाकिस्तान का तमाम तर इक़्तिदार आला GHQ में मुक़य्यद हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1958 के बाद हर गुज़रते लम्हे के साथ आप अपनी कश्ती का बोझ बढ़ाते रहे हैं। बहुत से इख्तियारात आप सिविल हुकूमतों से लेके अपने पास रखते रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कश्ती का बोझ कम करें, और इससे बंवर में फंस चुकी है आपकी कश्ती भी और कौम की कश्ती भी। इसका और कौम की कश्ती और आपकी कश्ती लाज़िम मलज़ूम है। अगर कौम की कश्ती डूबेगी तो उससे पहले आर्मी चीफ, GHQ और आपरा की कश्ती डूब जाएगी। ISI चीफ की मैं बरमला आपको बता रहा हूं। तो इसका एक ही हल है, आपसे गिला शिकवा नहीं मुझे कभी भी किसी फर्ज से, ना आपसे पहले बाजवा से। आपको मैं हजरत ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, अभी आप इक़्तिदार पे हैं, मुझे आप अखवा सकते हैं, अरशद शरीफ की तरह शहीद करवा सकते हैं, वो इमरान रियाज की तरह मेरे साथ कुछ करवा सकते हैं, मेरे बेटे आकाश राम की तरह अगवा करवा सकते हैं। इसलिए मैं आपका अदब एहतराम कर रहा हूँ, वरना मेरे दिल में आपका अदब एहतराम नहीं है, ना आपके उन रफ़काए कार का जो हम पे 9 मई के बहाने या साफर के बहाने या मुख्तलिफ बहानों से हम पे तशद्दुद करवा रहे हैं, जुल्म करवा रहे हैं। तो आपको साहिब मशरा है, मुफीद मशरा है, अपनी कश्ती का बोझ कम करें, अपने इख्तियारात GHQ में कम करें, अपनी तमाम तवज्जो दफा पे दें। अब दफा इतना बड़ा मौजू हो गया है कि इस पे काबू पाना नामुमकिन सा हो गया है। अब वो तोप टैंक की जंग नहीं रही, वो दफा नहीं रहा, मिसाइल भी नहीं, एटम बम भी बेकार हो गए हैं। यहाँ पे दुनिया पहुँच चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उस तरफ अपना ध्यान दें, मुल्क को हम इंशाल्लाह संभाल लेंगे, मुल्क की फिक्र ना करें। दूसरी चीज़ मैं खास और ख़ास जिसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कानून कुदरत है
تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آپ کے جو مہربان محسن تھے بنو امیہ، ان کی حکومت بھی اتنی ہی دیر اتنی سلطنت چل سکی تھی جتنی پاکستان میں بنو امیہ کی حکومت اقتدار اختیار گزر چکا 76 سال میں۔ اس سے زیادہ کسی سلطنت کی، کسی بادشاہ کی، کسی نسل کی حکومت چل نہیں سکتی۔ تو یہ جی ایچ کیو کا دور بھی اتنا ہی تھا، پورا ہو چکا۔ بہتر ہے افہام و تفہیم سے، اچھے طریقے سے، کسی ناخوشگوار تجربے کے بغیر اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں سب فریق۔ یہ میرا صائب مشورہ ہے۔ اسے آپ غداری سمجھ لیں، بغاوت، دہشت گردی، جو مرضی سمجھ لیں، لیکن مشورہ دینا میرا حق ہے۔ میرے خون پسینے کی کمائی پہ آپ پہ لگتی ہے، آپ کی تنخواہ پہ، آپ کی وردی پہ، آپ کے سب، جو آپ کی رہائش ہے، آپ کا اے سی ہے، آپ کی کروڑوں کی گاڑی ہے، آپ کی حفاظت ہے، تو آپ کو مشورہ دینا میرا فرض ہے، اور اپنی رائے رکھنا بھی میرا بنیادی حق ہے، بے شک میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں۔ تو یہ صائب مشورہ ہے، اپنی اپنی حدود میں سب فریق چلے جائیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے امان کی حد تک، اگر جی ایچ کیو میں بیٹھے جرنیل محب وطن ہوتے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، شریفیہ خاندان ہو، عمران خان ہو، گڑی چور، ان کی کیا اوقات بساط ہے، یہ ایک تنکا بھی قومی خزانے سے کھا جائیں، رشوت میں، کرپشن میں، کسی بھی صورت مجھے بٹھا دیں آرمی چیف، میں دیکھتا ہوں ایک پیسے کی بھی اگر کوئی حرکت برکت کر دے گا، کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیاستدان، تو میرا سر قلم کر دینا۔ تو جناب، جب تک چوکیدار چوروں سے مل نہ جائے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ آج کا موضوع نہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ اگلی بات سنیں، تبدیلی جسے آپ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، میرا باجوہ بھی کوشش کر رہا تھا، وہ رک نہیں سکتی۔ دوسری چیز، ایک 804 نمبر آج کل قیدی کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں تو اسے کبھی نہیں سمجھتا کہ وہ صادق اور امین ہے، نہ میں اسے فرشتہ سمجھتا ہوں، نہ اسے ولی، کتب، غوث، نبی سمجھتا ہوں۔ نعوذ باللہ، وہ ایک عام بشر ہے جس میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ لیکن کیا کیجئے، قانون قدرت کو کیا کیجئے، اس کے فیصلے کا کیا کیجئے، جب وہ انسانوں کے دل بدل دیتا ہے، کسی میں خیال ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کی مخالفت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ آپ کے پیش رووں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، رب العزت کی قسم، اب آپ کی کوئی لائی ہوئی گورنمنٹ، پپٹ گورنمنٹ، جیسے عمران خان کی گورنمنٹ بھی پپٹ تھی، نواز شریف کی بھی، زرداری کی بھی، یہ ککڑ بھی، یہ ککڑ گورنمنٹ بھی، اب نگران یہ بھی پپٹ ہے۔ یہ تو بیچارے گالیاں کھانے کے لیے عوام سے آتے ہیں، بد دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چوری چکاری کرتے ہیں، جس میں بڑوں کو، طاقتوروں کو حصہ دیتے ہیں، اور تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے حتمی، نہ اقتدار ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان پہ اور آپ پہ، آپ کی جو سے مراد آپ کی شخصیت نہیں، جی ایچ کیو اور وہ جو پر اسرار بندے ہیں، جو مرضی کریں، آپ کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، کوئی آپ کی بات پہ یقین کرنے کو اعتبار نہیں۔ ایک طرف وہ قیدی ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی صادق امین نہیں، وہ فرشتہ نہیں، وہ سراسر جھوٹ بھی بولتا ہے، تو لوگ اس کی بات پہ ایمان کی حد تک، پاکستان کی 80% آبادی اس کی بات پہ یقین، ایمان لے آتی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں، یہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ خداوند کریم کا فیصلہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو یہاں کا برِ صغیر کا ہوں، تو آپ تو قرآن پاک کے مالک ہیں، آپ کو اللہ پاک نے قرآن بھیجا تھا، ہاشمیوں کو، سجدوں کو۔ تو یہ سنیں، میں قرآن پاک سے آپ کو بتاتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 103، اس کا میں ترجمہ پیش کروں گا، وہ سن لیجئے۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جی ہاں، یہاں سے اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، سورت کی آیت ہے، تو اس کا اگلا ذرا مطلب سنیے۔
احسان اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کے لیے یہ آیت مبارکہ تھی، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی، یہ احساس ڈال دیا کہ وہ ایک دوسرے پہ اپنی جان نشاور کرنے والے ہو گئے۔ تو خیال جو ہے وہ داخلی چیز نہیں، یا محبت داخلی چیز نہیں، یہ خارجی چیز ہے، یہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یا کسی فرد کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ تو ایک حوالہ تھا، دوسرا حوالہ بھی سنیے۔ یہ ہے سورہ القصص آیت مبارکہ 7۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں عربی میں اسے کہنے کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَّا أُمًّا مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيَهِ۔ آگے میرا وہ تلفظ ٹھیک نہیں، تو یہاں پہ میں روک کے آپ کو بتاتا ہوں وَأَوْحَيْنَا کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اور دل میں بات ڈال دی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور دل میں بات ڈال دی ہم نے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ یہاں سے مرضی ڈکشنری سے چیک کر لیجئے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا آگے میں پورا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا، یہ بریکٹ میں ہے، اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال، یہ بھی بریکٹ میں ہے، سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا۔ بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لٹانے والے ہیں، کنہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک دلوں میں بات ڈال دیتا ہے۔ پاکستان کی 80% آبادی کے دلوں میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ تو عمران خان ہو یا نہ ہو، یہ تو عمران ایک استعارہ ہے، اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے تھے، میں بھی ہو سکتا تھا۔ تبدیلی حرف آخر ہے، تبدیلی آ کے رہنی ہے۔ تبدیلی تو خلافت راشدہ کے بعد، وہ ذلیل گھٹیا مروان کی اولاد کے بعد بھی چلی گئی تھی، 30-40 سال بعد، 30 سال بعد بمشکل۔ تو یہ تو پاکستان میں تو ہے ہی گندگی، غلاظت 76 سال سے، یہ کیسے تبدیل نہیں ہوگی عیسائی سے؟ تو تبدیلی تو ہمارا مقدر ہے، اس دھرتی ماں کا مقدر ہے، میرے جیسے 26 کروڑ غلاموں کا مقدر ہے۔ اسے تو جناب آرمی چیف صاحب آپ روک نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں۔ اور پتہ کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ میری خواہش نہیں ہے، میری خواہش تو ہے، لیکن یہ میری خواہش کی پابند نہیں ہے چیز تبدیلی، یہ قانون قدرت ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ وہ بھی آپ کے قرآن پاک میں، آپ کیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وہ جد امجد پر، میں تو سید نہیں ہوں، نہ میں ہاشمی قریشی ہوں، میں تو آریائی ہوں، اس دھرتی کا بیٹا ہوں۔ تو آپ کیا ایسا، آپ اسے زیادہ سمجھتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تو میں تو اتنا جانتا نہیں۔ تو یہ سنیے، یہ بھی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ پاک کو یوں فرماتے ہیں، تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو چلتے چلتے آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ یزید جس نے آپ کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں سے صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے تھے، جب میری عصمت مآب بیبیاں دمشق میں
اس کے دربار میں پاب اجالا پیش کی گئیں قیدیوں کی صورت میں، تو وہ طنزیہ مسکرایا تھا بغیرت انسان۔ تو یزید ضروری نہیں کہ بنو امیہ میں ہوتے ہیں، یزید ہر قوم میں ہر نسل میں ہو سکتے ہیں۔ ہاشمیوں میں بھی یزید تھا، ابو لہب، تو وہ مسکرایا۔ اس نے یہی ایت مبارکہ پڑھ کے میرے ان کے پاؤں کی خاک میرے سر کا سرمایہ میری بی بی زینب علیہ السلام کو سنائی تھی۔ تو انہوں نے جو آیتیں سنائی تھی وہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، یہ آپ بھی ہمیں سنا سکتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وقت بدل چکا، یہ اب جی ایچ کیو کے پاس قوت طاقت اختیار نہیں رہنا۔ ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے حقوق حاصل کرنے ہیں۔ یہ خدا کا پیغام ہے، آپ کو سنا دیا ہے، تو بہتر ہے نرم طریقے سے بھائیوں کی طرح بغیر کسی نقصان کے اپنی اپنی حدود میں ہم سب چلے جائیں، وگرنہ تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنی یہ بات یہی ختم کرتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، دوسری ویڈیو پیش کرتا ہوں اس نعرہ کے ساتھ، کیونکہ یہ پاکستان زندہ باد پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔